बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप नूरुल हरमैन चैनल से एतिकाफ़ के मुतल्लिक़ा ज़रूरी मसाइल समाअत फरमाने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो क्लिप एतिकाफ़ के मुतल्लिक़ा मसाइल जो हैं उनके रिलेटेड होगा। जो अहबाब पहली दफ़ा इस चैनल से वीडियो को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी इस तरह की इल्मी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ रमज़ानुल मुबारक की एक अजीम इबादत है और रमज़ानुल मुबारक के खसूसियात में से एक खसूसी इबादत है। जब इंसान इस दुनिया में रहता हुआ इस दुनिया के झंझड़ों में पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात से दूर हो जाता है, उसकी रहमतों से दूर हो जाता है, अपने ईमान से गाफिल हो जाता है और जब इस दुनिया के अंधेरों में इंसान गुम जाता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर एतिकाफ़ जैसी अजीम नेमत से हमें नवाजा। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन मुसलमान एतिकाफ़ करते हैं और अपने रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपने ईमान की वो लज्जत जो हमसे गुम हो चुकी होती है उसको वापस हासिल करने की कोशिश करते हैं। एतिकाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया और एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक दिन का एतिकाफ़ किया उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें जो हैं बराबर पर्दा हो जाता है और एक खंदक जो है वो ज़मीन से लेके आसमान तक इतनी बड़ी एक खंदक होगी, यानी इतना बड़ा एक पर्दा होगा और इस तरह के 3 पर्दे उसके और जहन्नम के दरमियान में डाल दिए जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एतिकाफ़ किया 2 हज और 2 उम्रों का सवाब हासिल कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 10 दिन का एतिकाफ़ किया रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में उसने 1000 साल की इबादत हासिल कर ली। और जो लोग एतिकाफ़ बैठते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उनके हम नशीन होते हैं। फरिश्ते भी वहाँ पर आके बैठते हैं जहाँ पर एतिकाफ़ वाले बैठे होते हैं, मौत के हज़रात बैठे होते हैं और जब वो उस जगह से उठ के चले जाते हैं तो फरिश्ते आके उनको तलाश करते हैं कि जो लोग यहाँ पे मौत के बैठे हुए थे वो किधर हैं। क्यों कि जहाँ पे वो मौत के बैठता वहाँ से लेके आसमान तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात की लहरें चलती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर की शुआएं रहमतें बरसती हैं। तो इसलिए फरिश्ते जो हैं वो वहाँ पर आते हैं और आके ढूंढते हैं कि वो बंदा किधर है जिसकी वजह से ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरसती। ये एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल हैं कि एतिकाफ़ का हमें सवाब कितना मिलता है। अब इसे आ गया कि एतिकाफ़ पे बैठ कौन सकता है। अगली चीज़ ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एतिकाफ़ में बैठने के शराइत क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि एतिकाफ़ करने वाला मुसलमान हो, ऑफिशियली मुसलमान होगा और वो आकिल हो, दिमागी तौर पर दुरुस्त होना चाहिए उसे। और उसके बाद वाजिब और सुन्नत एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। वाजिब और सुन्नत एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, ये शराइत में से है, एतिकाफ़ की शराइत में से। इसी तरह औरत का अपने घर के अंदर एतिकाफ़ बैठना ज़रूरी है और उसका हैज़ और नफास से पाक होना ज़रूरी है। औरतों का घरों में इत्काफ़ करना ज़रूरी है, मस्जिद में उनका इत्काफ़ नहीं होगा, वो मस्जिद में जाके नहीं बैठ सकती। फिर इसी तरह बलूगत बालग होना ज़रूरी नहीं। जो बच्चा अक्लमंद है, शऊर रखता है, बेशक वो अभी बालग नहीं हुआ, वो इत्काफ़ बैठ सकता है, वो इत्काफ़ बैठ सकता है। जिसको मसाइल का, नमाज का, इबादत का, हर चीज़ का पता है, शऊर रखता है, पाकी पलीती का, कुरान पढ़ना आता है, उसको इबादत और रियाज़ात का उसको पता है, वो इत्काफ़ बैठ सकता है चाहे कि वो अभी बालिग नहीं हुआ। इससे आगे इत्काफ़ की अक़साम कितनी है। इत्काफ़ 3 किस्म का होता है। एक इत्काफ़ वाजिब है, एक इत्काफ़ सुन्नत है और एक इत्काफ़ नफल है। वाजिब हम उस इत्काफ़ को कहते हैं जो इत्काफ़ मन्नत में माना जाता है, यानी कोई बीमार हो गया,
کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو ہم منت مانتے ہیں یا اللہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن کا کروں گا. یہ میرا گھر میں جو بھی کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی بیماری کے لیے اعتکاف کی منت مان لی کہ یا اللہ میرا بیٹا، بیٹی، بیوی، خامند، بہن، بھائی، والدین کوئی بھی ہیں یہ بیمار ہیں، ٹھیک ہو جائے، میں اعتکاف کروں گا. اسے کہا جاتا ہے واجب اعتکاف. اس میں بھی روزہ ضروری ہے. وہ 2 طرح کا ہوتا ہے جو واجب اعتکاف ہوتا ہے، ایک معین، ایک غیر معین. معین وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم وقت مقرر کرتے ہیں. کیا معین کیا ہوتا ہے؟ معین اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہم مہینہ اور وقت مقرر کر دیں کہ یا اللہ فلاں مہینے فلاں دن اتنے بجے سے لے کے اتنے دنوں کے لیے میں اعتکاف بیٹھوں گا، وہ معین ہوتا ہے. اور غیر معین ہوتا ہے کہ ہم صرف منت مانتے ہیں کہ ہم اعتکاف کرنا ہے ہم نے، اور وہ ہم اعتکاف کر لیتے ہیں. تو یہ 2 طرح کا واجب اعتکاف ہے، معین اور غیر معین. اس کے بعد سنت اعتکاف آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر کسی سے ہو سکے تو اعتکاف ضرور بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اب مسجد میں جو اعتکاف بیٹھنا اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، اور جو گھروں میں اعتکاف خواتین بیٹھتی ہیں ان کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے. اور اعتکاف کے لیے ضروری ہے، سنت اعتکاف کے لیے، کہ جو 20واں روزہ ہے اس روزے کی شام کو افطار سے پہلے، عصر کے بعد اور افطار سے پہلے اپنے اعتکاف والی جگہ پہ بندہ پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کرے تو وہ سنت اعتکاف کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور وہ 10 دن کا ہوتا ہے، یعنی عید کا چاند طلوع ہونے تک وہ اعتکاف ہم نے کرنا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں سنت اعتکاف. آگے آ گیا نفلی اعتکاف. کہ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ نفلی اعتکاف میں جو ہے ہم کسی وقت بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ گئے، ویسے گئے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے، یعنی کسی وقت بھی ہم نفل اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. یہ 3 طرح کا اعتکاف ہے. آج جو بات ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ العزیز سنت اعتکاف پہ ہوگی. آج سنت اعتکاف پہ بات ہوگی کہ سنت اعتکاف کیا ہے اور ہمیں اس میں بیٹھنا ہے، اور اس کے اندر بیٹھ کے ہم نے کیا چیزیں ہیں جن کا ہم پابند ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ایک چیز، کیونکہ سوال ہے کہ اس وقت کرونا چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، تو کیا ہم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں بیٹھ سکتے تو کیا ہم گھروں میں اعتکاف بیٹھیں گے؟ مرد حضرات کے لیے بات بتانے لگا ہوں. دیکھیں، اعتکاف سنت اور سنت کفایہ ہے. یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ جو لازمی کر لینا ہے. ٹھیک ہے، نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا اعتکاف کا، لیکن اعتکاف شروع نہیں ہم نے ابھی کیا. اعتکاف سے پہلے حالات ایسے آ گئے کہ مسجدیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو گئیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر 2 3 4 آدمی مختلف کونوں میں سیپریٹ بیٹھ جائیں اعتکاف میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی مسجد انتظامیہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور کسی بھی ملک کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں اگر دیتا، کرونا کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی، تو پھر کیا ہے کہ ہم مسجدوں میں اعتکاف نہیں بیٹھیں گے. البتہ مسجد میں کسی ایک شخص کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے، خواہ وہ کمیٹی والوں میں سے یعنی مینجمنٹ میں سے کوئی بیٹھ جائے، امام صاحب بیٹھ جائیں یا کوئی اور بیٹھ جائے، تاکہ اہل محلہ کی طرف سے وہ اعتکاف ہو جائے. یہ سنت کفایہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے تو حکم فرمایا کہ اگر آپ احباب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور مسجد آنے میں دقت ہے، بارش ہے، اندھیرا ہے، نہیں پہنچ پا رہے، مدینہ منورہ میں ہوا اس طرح کہ بارش، موسم بہت خراب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کر دو کہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو. نمازیں گھروں میں پڑھی جا سکتی ہیں. مرد حضرات اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتے، صرف خواتین اعتکاف گھر میں کر سکتی ہیں. لہذا گھروں میں اعتکاف مرد حضرات نہیں بیٹھیں گے. وہ اعتکاف جو ہے وہ سنت بھی نہیں ہوگا اور نفل بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا وہ اعتکاف نہیں بیٹھیں گے گھروں میں. یہ ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ. آگے رہی بات اعتکاف میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اعتکاف میں ہم جو احباب مسجد میں بیٹھیں گے وہ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. کس لیے؟ رفع حاجت کے لیے، یعنی ٹوائلٹ کے لیے، اگر مسجد کے اندر ٹوائلٹ نہیں بنا ہوا. اور اس کے بعد غسل صاف ظاہر لینا ہے، اور اگر مجبوری ہے تو لینا ہے. اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہر روز اٹھا اور اٹھ کے غسل کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کے اندر ایوری ڈے غسل نہیں لیا جا سکتا. یا وہ ملک جہاں پہ گرمی ہے
اور گرمی کو توڑنے کے لیے ہم دن میں 3-4 مرتبہ روزے کے دوران غسل کر لیتے ہیں، اعتکاف کے دوران وہ غسل نہیں کرنا، صرف ضرورت کے مطابق غسل کرنا ہے، یا جمعے والے دن غسل کر لینا ہے، اور جمعہ پڑھنے کے لیے ہم نے سنت کے مطابق غسل کرنا ہے اور کپڑے اپنے تبدیل کر لینے ہیں، یہ غسل کے لیے ہے۔ اب آگی بات وضو کی۔ جو لوگ گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں خواتین، یا پھر جو احباب مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وضو خانے میں جائیں، جہاں پہ وضو کرنا ہے، وضو ایریے میں جائیں، ٹوائلٹ ایریے میں جائیں، خواتین اپنے گھر کے اندر ٹوائلٹ یا شاور میں جاتی ہیں، اپنے کمرے سے باہر کسی سے بھی وہ بات نہیں کریں گی، کسی سے بھی وہ بات نہیں کریں گی، نہ ہی مرد حضرات وضو ایریے میں کسی سے بات کریں گے۔ اگر بات کریں گے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، کیونکہ وہ آؤٹ آف ماسک ہے، وہ ایریا آؤٹ آف مسجد ہے، وہ ایریا وہ مسجد کا ایریا نہیں کاؤنٹ ہوتا۔ مسجد کا ایریا صرف وہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ جس ایریے میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ امام صاحب کا کمرہ ہے، حجرہ ہے، آفس ہے، کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے، وہ اوپر بلڈنگ کو بنی ہوئی ہے، نیچے بیسمنٹ میں بنی ہوئی ہے، جس میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، جس جگہ پہ وہاں پہ اعتکاف والوں کا جانا نامناسب ہے، نہیں اجازت جانے کی، وہ اعتکاف کے اصولوں کے، اعتکاف کے معاملات کے خلاف ہے، لہذا وہاں پہ وہ نہیں جا سکتے، وہاں پہ وہ نہیں جا سکتے، لہذا اعتکاف میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر نماز جمعہ کے لیے کسی مسجد میں جمعے کا اہتمام نہیں ہوتا تو نماز جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، لیکن باہر ٹھہر نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، کرے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، کرے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں باہر جانا ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تو ہم جا سکتے ہیں، یعنی جمعے کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن باہر ٹھہر نہیں سکتے، جائیں گے جمعہ پڑھ کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن آج کل موسٹلی تمام مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، لہذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ باقی رہی بات اعتکاف کے مکروہات کی، دنیاوی بات چیت کرنا منع ہے، اس میں اونچی آواز سے ہنسنا منع ہے، اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، غیبت سے، جھوٹ سے بچنا ہے، اور دنیاوی معاملات سے بچنا ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو آج پوچھا گیا ہے کہ موبائل کا کیا کرنا ہے۔ موبائل ہم استعمال نہیں کر سکتے اعتکاف کے دوران، اعتکاف کے دوران ہم موبائل نہیں استعمال کر سکتے۔ البتہ اگر موبائل کے ذریعے سے ہم قرآن پاک سن رہے ہیں، یا لیکچر سن رہے ہیں، یعنی حدیث سن رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم اسے کر سکتے ہیں جوائن، یعنی ہم اسے جوائن بھی کر سکتے ہیں اور اسے سن بھی سکتے ہیں، لیکن کسی کو میسج نہیں کر سکتے، پرسنلی ہم کسی سے خیریت نہیں پوچھ سکتے، کسی سے ہیلو ہائی نہیں کر سکتے۔ البتہ اپنے اہل خانہ کو صرف اتنا میسج آپ کر سکتے ہیں کہ مجھے میری میڈیسن دے جائیں، میرا فوڈ دے جائیں، میرا لباس دے جائیں، اگر کوئی ضروری چیز لینی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، یعنی موبائل سے آپ، اور موبائل سے میسج کر کے آپ وہ چیز منگوا سکتے ہیں۔ اب آگے آئی بات کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر عورت گھر کے اندر اعتکاف بیٹھی ہے، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور میاں بیوی گھر کے اندر موجود ہیں، تو خامد نے آ کے اپنی بیوی کو حق زوجیت کے لیے مجبور کیا ہے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ اعتکاف نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد نشہ آور چیز کا استعمال کرنا، یعنی اعتکاف کے دوران ایسی چیز استعمال کر لی جس سے نشہ ہو جاتا ہے، بندہ ڈرنک ہو جاتا ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا، جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے کوئی گناہ کر لینا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ بے ہوش ہو جائے اگر تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس، یعنی جو خواتین کے منتھلی مخصوص ایام ہیں جنہیں پیریڈز بھی کہا جاتا ہے، وہ اگر اعتکاف کے دوران شروع ہو گئے تو اعتکاف نہیں رہے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس اعتکاف کی پھر دوبارہ قضا کرنی پڑتی ہے، جس طرح روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ غیر شرعی امور کے لیے باہر نکلنا، نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے، لہذا کیا کرنا ہے کہ ہم غیر شرعی امر کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ البتہ اگر بندہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل لے جانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو پھر اس کو ہم لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ بیمار ہے، وہ ایسی سچویشن میں چلا گیا کہ اگر ہم اس کی ہیلپ نہیں کریں گے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کی زندگی کے لیے ہم اس وہاں سے جا سکتے ہیں اور جا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ کے واپس آ سکتے ہیں، لیکن اس دن کا اعتکاف ہمارا پھر جو ہے وہ قضا ہوگا، اس سے آگے ہمارا اعتکاف نہیں رہے گا، وہ اعتکاف ہمیں دوبارہ قضا کرنا پڑے گا، وہ اعتکاف ہمیں دوبارہ
قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مسجد کے مینار کے اوپر، جو مینار مسجد کا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نہیں جا سکتے، چھت پہ جا سکتے ہیں اگر سٹیرز مسجد کے اندر سے ہیں۔ اگر سٹیرز مسجد کے اندر سے بنی ہوئی ہیں پھر چھت پہ جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں بنی ہوئی تو پھر ہم باہر سے سٹیر سے چڑھ کے مسجد پہ نہیں جا سکتے، باہر کی سیڑھیاں نہیں یوز کر سکتے۔ یہ اعتکاف جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ میں نے یہ عرض کر دی ہیں۔ اسی طرح جو وہ چیزیں جو اعتکاف توڑنے کا جواز ہیں، جن وجہ سے ہم اعتکاف کو توڑ سکتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز میں نے عرض کر دی ہے، بیماری ہے۔ اگر بیماری اس کنڈیشن کی آ گئی ہے تو ہم اعتکاف کو توڑ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ ماں باپ بیوی بچوں کی تکلیف، یعنی وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، آپ اعتکاف کو چھوڑ سکتے ہیں، توڑ دیں، جائیں ان کو لے کے جائیں ڈاکٹر کے پاس، ان کا علاج کروائیں۔ اسی طرح جنازہ ہے، کسی کا بھی ماں باپ کا، بہن بھائی کا، بیوی کا، بچے کا جنازہ ہے، خامد کا جنازہ ہے، اس کے لیے جا سکتے ہیں اگر ان کے جنازے کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے کوئی، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اگر کوئی ان کے جنازے کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی تو ہم جا سکتے ہیں، جنازے کا اہتمام کرنے کے لیے غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، قبر کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر اور کوئی نہیں ہے کرنے والا پھر اعتکاف کو توڑ سکتے ہیں، ادروائز نہیں توڑ سکتے۔ ہاں، میت کو مسجد کے سامنے لا کے منہ دکھایا جا سکتا ہے، موت کے فضرات کو وہاں پہ منہ دکھایا جا سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی وہ حرج نہیں ہے۔ معتکف کو مسجد سے نکال دینا، اب کسی وجہ سے یعنی مسجد میں آگ لگ گئی ہے، کوئی اور معاملہ آ گیا ہے، کوئی بھی پریشانی بن گیا، مسجد بند کرنی پڑ گئی ہے ہمیں اور مسجد سے اس کو جانا پڑ گیا، وہ اس مسجد سے جا سکتا ہے، دوسری مسجد میں چلا جائے اٹھ کے، یہ ایک بات، یہ جا سکتا ہے کہ مسجد سے دوسری مسجد میں وہ موو ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی زبردستی مسجد سے نکال دیتا ہے پکڑ کے، زبردستی مسجد سے نکال دیتا ہے پکڑ کے، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ زبردستی نکال دیا جاتا ہے لیکن اس شخص کو اعتکاف کو توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، گناہ ان کو ہوگا جو ان کو نکالتے ہیں، جو ان کو وہاں سے نکالتے ہیں ان کو گناہ ہوگا۔ اب اعتکاف کے اندر ہم عبادات کیا کریں؟ اعتکاف میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں اعتکاف میں ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے، چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ الاوابین کا اہتمام کرنا چاہیے، ان چیزوں کا اہتمام ہمیں اعتکاف میں کرنا چاہیے۔ خواتین اعتکاف میں کسی غیر محرم مرد کو نہیں مل سکتی، مثلا گھر میں کزنز آ جاتے ہیں، کوئی اس طرح آ جاتا ہے وہ غیر محرم ہے، ان سے ہم نہیں مل سکتی، اور پھر اسی طرح مرد حضرات جو ہیں وہ بھی غیر محرم خواتین کو نہیں مل سکتے، ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ہم نے اعتکاف کے اندر اپنے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ہمیں اعتکاف میں کرنے چاہیے، لہذا جب آپ اعتکاف بیٹھیں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ یقینی طور پر یہ جتنی بھی چیزیں میں نے انشاءاللہ ان سے آپ کو مدد ملے گی۔ پھر بتا دیتا ہوں، سنت اعتکاف 20ویں روزے کی شام کو افطاری سے پہلے اپنے اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھنا ہے، خواتین گھروں میں، مرد مسجدوں میں۔ آج کل کیونکہ کرونا کی وجہ سے مرد حضرات اگر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیا، صحابہ کی لائف میں ایسا حکم نہیں آیا کہ خلفائے راشدین نے کبھی حکم دیا ہو کہ جی ٹھیک ہے اعتکاف گھر پہ کر لے، مرد نہیں کر سکتے۔ سنت اعتکاف مسجد میں، یہ سنت کفایہ ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زندگی رہی تو اگلے سال ہو جائیں گے، نیت کی ہے نہیں بیٹھ سکتے، ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن سنت کے خلاف نہیں جانا، کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں کرنا، جو عمل سنت کے خلاف کیا جاتا اس کا ثواب نہیں ملتا، اس کا ثواب نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹس سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک بھی دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعہ سے لوگ علم دین حاصل کر سکیں۔ نور الحرمین چینل کے ساتھ تعاون کریں، اس کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ علم دین سیکھ سکیں۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کا تفسیر شروع کی ہوئی ہے، ہر روز ایک سپارے کی تفسیر بیان ہوتی ہے۔ اب تک اس چینل کے اوپر 17 پاروں کی تفسیر آ چکی ہے، آپ وہ بھی چینل سے جا کے ان ویڈیوز کو بھی سن سکتے ہیں، نماز کے مسائل سن سکتے ہیں، روزے کے مسائل سن سکتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل سے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ آپ جا کے کسی بھی ویڈیو کو کلک کر کے جس مسئلے کی آپ کو ضرورت ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو چاہیے تو آپ مجھے میسج کریں کمنٹ سیکشن میں جا کے، انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس پہ آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔